अस्सलाम वालेकुम। अभी गाड़ी में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो अगर इंटरप्शंस और डिस्ट्रप्शंस हो तो समझ जाइए क्यों। अच्छा, आर्टिकल 149 और जो मसला चल रहा है हमारा कराची के प्रॉब्लम्स के हवाले से और वफाकी हुकूमत के इस फ़ैसले से, या एक जो भी अपना आ रहे हैं ख़बरें आ रही हैं कि वफाक जो है वो कराची सिंध से लेने के चक्कर में है, 149 को जो है वो लागू करने के चक्कर में है। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं अर्ज़ करूं कि देखें, जो मसले मसाइल हैं कराची के वो तो सबको पता है, और कोई भी ये नहीं कहता कि मसले कराची में होने चाहिए। कोई भी ये नहीं कहता कि मसले जो है वो अगर कराची में चल रहे हैं और वो अगर पीपल्स पार्टी की वजह से हैं तो उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को जो है ना वो उसमें रहने दिया जाए पावर में। अगर पूरे सिंध से अवाम निकल के आके जो है वो प्रोटेस्ट में आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर सकती है, दोबारा इलेक्शंस हो सकते हैं, और कोई पार्टी आके जो है ना वो हालात बेहतर अगर कर सके तो करेगी। वो एक अलग डिबेट है, उसको आप सामने से अपना जो है ना वो उसको इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट से मिक्स ना करें। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ये है कि जनाब आइन के तहत जो भी काम होगा आइन के तहत होगा ना। एक छोटी सी मिसाल है कि अभी मैं इस्लाम के हिसाब से आऊँगा, मिसाल दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुरान पाक को आइन जितनी अहमियत दे रहा हूँ, आइन से बहुत ज़्यादा अहमियत है कुरान पाक की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक समझने की हद तक कि मुसलमान जो भी करेगा तो वो कुरान के तहत करेगा ना। कुरान इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल। जो कुरान है वो सबसे बड़ी किताब है। उसके बाद अहादीस आती हैं, उसके बाद जो है वो फतवा वगैरह तशरीह और ये। तो सबसे पहले तो आप कुरान के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते ना, कुरान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अब यही रैशनल जो है, यही लॉजिक अप्लाई होगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी। आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइन की बाउंड्रीज के अंदर जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, सही है। तो आइन के ऊपर तो गवर्नमेंट है ही नहीं, सही है। तो अब आइन जो 149 है आर्टिकल, वो आपको हर मामले में, मेरी दूसरी वीडियो मैंने पिछले साल से रखी हुई है एक, जिसको आज फिर मैंने शेयर किया, वो भी आप सुन लें, उसको देख लें कि वो क्या उसमें जो है वो मैंने एक्सप्लेनेशन 149 की दी है। अब इसमें एडिशनल एक्सप्लेनेशन ये दूंगा कि जो भी 149 के 4 सब सेक्शंस हैं उनमें से जो है वो एक जो सेक्शन सब आर्टिकल 2 है वो 18वीं अमेंडमेंट के बाद ख़त्म हो चुका। अब जितने भी बाकी बचते हैं तो वो तीनों के तीनों वो ये कहते हैं कि वफाक सिंध हुकूमत को डायरेक्शंस दे सकता है। डायरेक्शंस, कोई भी ये नहीं कहता कि आप जो है वो कंट्रोल ले सकते हैं। देखिए, हम जजेस के सामने रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, तो कोर्ट जाते हैं ना, कोर्ट, तो वहाँ रोज़ाना ना कोर्ट्स जो हैं वो जजेस साहिबान जो हैं वो गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे रहे होते हैं कि जनाब आपको डायरेक्शन है कि ये करें वो करें। कभी भी कोई कोर्ट कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको हिदायत कर रहा हूँ कि आप अपना पावर मुझे दे दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये कोर्ट के पावर्स में ही नहीं है। तो इसी तरह 149 में डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शंस के अंदर ये लोग जो है वो हमारे जो चीते हैं लॉ मिनिस्टर फ़ारूक नसीम साहब, पता नहीं उन्होंने कहाँ से
لا کی انٹرپریٹیشن سیکھی ہے، لیکن ان کے مطابق یہ ڈائریکشن شاید، کیونکہ لفظ ڈائریکشن یوز کیا ہے، ہدایت دے سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اوپر، کسی بھی نہیں، وہ چند لمیٹڈ معاملات ہیں کہ جو ہے وہ ایک تو سندھ گورنمنٹ، کوئی بھی صوبے کی گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق کی گورنمنٹ کے حدود میں تجاوزات نہیں کرے گی، اگر کرتی ہے تو اس حوالے سے ڈائریکشنز دی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیس اینڈ ٹرانکولیٹی اور اکنامک لائف آف پاکستان کو بچانے کے لیے ڈائریکشنز دے سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر مینز آف کمیونیکیشن خراب ہوا ہے، جیسے روڈ رستے یہ وہ، اور وہ نیشنل اور اسٹریٹجک امپورٹنس کے ہیں، تو وہاں پہ بھی ڈائریکشنز دے سکتی ہے۔ تینوں میں ڈائریکشن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو دو سب آرٹیکل 2 تھا جو 18th امینڈمنٹ کے بعد ختم ہو چکا، اس میں بھی ڈائریکشن ہی تھی، اس میں بھی وفاق کے پاس کوئی کنٹرول تھا نہیں آرٹیکل 149 کے تحت۔ اب یہ شاید یہ کہنا فاروق نسیم صاحب یہ سمجھنا چاہتے ہوں گے یا یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ڈائریکشن کے تحت ہم کنٹرول لے سکتے ہیں، اور وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، جیسے اگر وہ یہ ڈائریکشن دیں کہ بھائی آپ اپنے اختیارات ہمارے حوالے کر دو، یہ ڈائریکشن دیں۔ اب یہاں پہ جو میں نے پہلے بات کی کہ ججز صاحبان سے ہم روزانہ ڈائریکشنز لیتے رہتے ہیں گورنمنٹ کے لیے، ججز صاحبان جوڈیشری ان کو ڈائریکشنز دیتی رہتی ہے روزانہ کہ آج آپ یہ کریں وہ کریں سارا کچھ۔ کبھی بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہوگی، یہ ڈائریکشن کبھی گورنمنٹ کو نہیں ملے گی کہ بھئی آپ اپنے اختیارات ہمارے حوالے کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ سیپریشن آف پاورز ہے۔ آپ کی جمہوریت میں سیپریشن آف پاورز بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے لیجسلیچر ہے، 3 آرگنز آف دا اسٹیٹ ہے نا، ریاست کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لیجسلیچر جو قانون بناتا ہے، جیسے پارلیمنٹ ہے، اسمبلی، نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ اس کے بعد ایگزیکٹیوز ہیں، جیسے گورنمنٹ ہو گئی، پرائم منسٹر، کیبنٹ، اس کی وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان قانون کی امپلیمنٹیشن، ان کو نافذ کرتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے جوڈیشری ہوتی ہے۔ جوڈیشری کیا کرتی ہے، ان قانون کو ایکسپلین کرتی ہے، ان کی تشریح کرتی ہے، ان کو قانون کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھاتی ہے بیسیکلی ہمیں۔ اگر یہ تینوں آرگنز آف دا اسٹیٹ، یہ تینوں اسٹیٹ ریاست کے حصے ایک دوسرے کو کے اوپر تجاوزات نہیں کر سکتے، مطلب ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز جو ہم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں ڈالتے ہیں، جس میں ہم کوئی اپنا حق مانگ رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے، تو اگر وہ گورنمنٹ کی پالیسی کو ٹچ کرتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ ہم نے جو ہے وہ پی سی ایس جو سندھ کے اندر جو سی ایس ایس کے لیول کا ایگزام ہوتا ہے، اس میں ایج انہوں نے رکھی تھی 30 سال، 28 اور 30 اس طرح۔ تو پھر ہم نے کہا تھا کہ جناب آپ ایک تو 5 سال بعد ایگزام لے رہے ہیں، اوپر سے اگر آپ 28 اور 30 کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ڈیزرونگ ہیں، جن کا ایک اٹیمپٹ ہوا ہے، تو وہ اوور ایج ہو جائیں گے، تو آپ اس کو جو ہے وہ کریں، ایج کو بڑھا دیں، 30 سے 35 کر دیں۔ تو آنریبل ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس یہ بولتی ہیں کہ دیکھیں یہ پالیسی میکنگ ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بولیں کہ اپنی پالیسی چینج کریں۔ آپ کا کوئی حق، آپ کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس پہ آپ آ جائیں۔ جیسے حق یہ ہے کہ میرا زندہ رہنا میرا بنیادی حق ہے، مجھے جو ہے وہ اپنا روزگار کرنا میرا بنیادی حق ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آئینی حق ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے بنیادی حقوق ہیں، قانون اور آئین کے مطابق میرے بنیادی حقوق ہیں۔ اگر ان کی وائلیشن، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور گورنمنٹ ان کی خلاف ورزی کر رہی ہے، تو میں پھر جاتا ہوں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اور ان سے فیصلہ لے کے آتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہ میرے بنیادی آئینی حقوق کے خلاف ہے اور اس کو نہ کرے۔ اس طرح مجھے ریلیف مل جاتا ہے۔
لیکن اگر کوئی چیز گورنمنٹ کی پالیسی ہے جس سے میں افیکٹ ہو رہا ہوں تو اس میں کورٹ کہتا ہے کہ ہمارے اختیارات نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کو اتنا کہہ سکیں کہ آپ یہ نہ کریں یا یہ کریں. یہی چیز، یہی پرنسپل، یہی ریشنل، یہی لاجک، یہی ڈسکشن اپلائی ہوگا آرٹیکل 149 پہ کہ آپ جس طرح جوڈیشری جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ کو ڈائریکشنز دے سکتی ہے اور ان ڈائریکشنز میں، ان ہدایات میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اپنے اختیارات ہمارے حوالے کر دیں، اسی طرح 18ویں ترمیم نے کچھ باؤنڈریز بنا دی ہیں اور اختیارات کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. کچھ صوبوں کے پاس اختیارات چلے گئے ہیں اور کچھ وفاق کے پاس اختیارات ہیں. اور بہت ساری چیزوں میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، آرٹیکل 149 کے تحت وفاق حکومت سندھ حکومت کو، پنجاب حکومت کو، بلوچستان حکومت کو، KPK حکومت کو، گلگت بلتستان حکومت کو جو ہے وہ ڈائریکشنز، ہدایات دے سکتی ہے پرٹیکولر میٹرز کے ریگارڈنگ کہ آپ یہ کریں اور آپ وہ کریں. لیکن ان کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ ہمارے اختیارات، اپنے اختیارات ہمارے حوالے کر دیں. یہی وجہ تھی کہ 18ویں ترمیم آئی تھی. اگر 18ویں ترمیم کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ کو جو ہے وہ حوالے کیا جائے آپ کے اختیارات، تو 18ویں ترمیم آنے کا جو ہے وہ کوئی تک ہی نہیں، کوئی لاجک نہیں بنتی تھی، کوئی ریشنل نہیں بنتی تھی، ورنہ 18ویں ترمیم آتی نہیں. اور اگر کانسٹیٹیوشن کا اور اگر آئین کا یہ انٹینشن ہوتا، آئین کی یہ نیت ہوتی، یا 18ویں ترمیم کی یہ نیت ہوتی کہ وفاق اپنے اختیارات لے سکتا ہے کسی سچویشن میں واپس، تو وہ لفظ ڈائریکشن کا استعمال نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹلی یہ بول دیتے کہ وفاق ٹیک اوور کر سکتا ہے. تو یہ کلیئر انٹینشن اس میں پھر نظر آتی. تو یہ انٹینشن نہیں تھی، یہ نیت نہیں تھی. اب اس کا یہ مطلب، اس پورے ڈسکشن کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں، یا تو مجھے سندھ حکومت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، یا تو سندھ کے دل کراچی کے ساتھ میری کوئی دشمنی ہے. نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے. ابھی بھی کراچی کی سڑکوں پر چل رہا ہوں اور مجھے بالکل بھی جو ہے وہ میں رنجش ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. پیپلز پارٹی کا میں بہت بڑا مخالف ہوں اور ان کی حکومت، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج چلی جائے اور دوسری کوئی حکومت آئے. یہ میں اللہ سے یہ میں دعا کرتا ہوں. لیکن یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ میں نے آئین کے اوپر کی ہے، آئین کے اوپر بحث کی ہے، کیونکہ حکومت سے بڑا اور ہر صوبے سے بڑا، وفاق سے بڑا آئین ہے. اس ملک کو چلانے والا آئین ہے. آئین کی توہین نہیں کر سکتے، آئین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آئین کو ٹچ کیا تھا مشرف نے، ایمرجنسی لگائی تھی آئین کے خلاف جا کے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اسپیشل کورٹ نے کیا فتویٰ جاری کر دیا کہ مشرف کو جو ہے وہ غدار قرار دے دیا گیا. تو یہ چیز سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں آپ، ہم سب کی تکالیف سے بڑھ کر ہے آئین کی پاسداری ہوگی تو اس ملک میں آگے چل کے خوشحالی ضرور آئے گی. آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، خراب حکومت ہے، کل نہیں رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ نئی حکومت آ جائے گی اور نئی حکومتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کام کریں گی. ایک حکومت آئے گی، دوسری جائے گی، لیکن یہ آئین ہمیشہ رہے گا. اس لیے آپ اپنی تکالیف کی وجہ سے آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتے. میرا صرف اور صرف یہ ڈسکشن ہے آئین کے اوپر، بالکل بھی کسی اور کے اوپر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی سپورٹ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.